Assalamu alaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवेलिस्तान आपके लिए हमेशा लेकर आता है बहुत सारे अच्छे अच्छे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग से नॉवेल्स। हस्बे वादा आज आपके लिए लेकर आई हूँ वहशत ज़्यादा भीगी रात की सुपर डुपर मेगा एपिसोड नंबर 8 एंड 9। आपसे वादा किया था कि आज मेगा एपिसोड आएगी और मेगा एपिसोड आ गई है। अब आप लोग ने भी अपना वादा पूरा करना है और एपिसोड पे अच्छे से रिव्यूज़ देने हैं और अच्छे से लाइक करना है वीडियो को और शेयर भी करना है। अब अगर आपने अपना वादा पूरा किया तो फिर मैं आपसे एक और वादा कर रही हूँ कि कल आपके लिए लेकर आऊँगी मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीज़न 3 की सुपर डुपर मेगा एपिसोड। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अपनी मैडम को ज़रा रेस्ट रूम में लेकर जाओ, मैं अपने ससुरालियों से ज़रा बातचीत कर लूँ। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालकर गर्दन तिरछी करते बोला तो वही दो लड़कियां फौरन उसे वहां से ले गई थीं। सुना है आपने मेरी बीवी के साथ पहले बहुत बुरा बर्ताव किया है। वो उनके गिर्द चक्कर काटते सर्द अंदाज में बोला तो हमाद साहब ने बमुश्किल थूक निकला, हमें माफ कर दें सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमदान साहब गिड़गिड़ाकर बोले, आइंदा की नौबत तो तब आएगी ना जब मैं इसे आपके पास छोड़ूंगा। वो उन्हें तंजिया अंदाज में देखते बोला तो उसके अंदाज पर साद ने जब्त करते मुट्ठियां बिछी थीं। सब उसे नासमझी से देखने लगे थे क्योंकि मैं उसे रुखसत करके आज ही ले जा रहा हूं। उसने एक और धमाका किया था उन पर। क्या? सब हैरत से बोले। रमशा के तो तन बदन में आग ही लग गई थी। उसने साद को इसलिए चूज किया था कि वो उसके पहले बॉयफ्रेंड से अमीर और गुड लुकिंग था, मगर यहाँ तो काया ही पलट गई थी। उसने जायशा से जिसको छीना था वो तो दिल से था ही उसका, लेकिन अब वो उससे कई ज़्यादा अमीर कबीर घराने के अमीर ज़ादे की बीवी बन गई थी। ये बात उसे राग कर रही थी। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच सबसे नज़र बचाकर रेस्ट रूम की तरफ गई। मेरी बीवी की बेइज्जती करने वाले, उसे कैद करके रखने वालों को कैसे बख्श दूं मैं? वो हाथों की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखता पुरसोच अंदाज में उन्हें बुरी तरह दहला गया था। वो घर वाले सोच रहे थे कि आखिर जायशा ने किस बला को उनके पीछे लगा दिया था। खासकर आप बहुत बुरा सलूक करती रही हैं मेरी बीवी के साथ। दस्तगीर शाह छोटी मामी को आंखों ही आंखों से घूरते बोला तो वो डर कर अपने शौहर के पीछे हुई। उस बंदे की दहशत से तो वहां खड़ा हर शख्स ही डर रहा था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, यकीन करें, वो एक बार फिर बोले थे। हाँ हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप भी, लेकिन मैं इसको आप जैसे दरिंदों में छोड़कर नहीं जाऊंगा, खासकर उन लोगों में जो अपना ईमान बेचने की भी सलाहियत रखते हों। वो उन्हें देखता गहरा तंज करते बोला तो उन्होंने बामुश्किल थूक निकला था। उसकी आंखों की तपिश उन्हें जला रही थी। लेकिन आप लोगों की जान बख्शी का एक मौका मैं आपको फराहम कर सकता हूं। वो झटके से उठता हुआ बोला तो वो दोनों भाई फौरन बोले थे, वो क्या?
اگر آپ لوگ اس کی ماں یعنی اپنی بہن کا خاص خیال رکھیں تو آپ کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک لگی کہ ان کے ساتھ ذرا سی بھی بدلہادی سے پیش آیا جا رہا ہے تو آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے اور سر سے آسمان ہٹانے میں مجھے لمحہ لگے گا۔ وہ چٹکی بجاتا بولا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم صالحہ کا بہت خیال رکھیں گے، بے فکر رہیں۔ زائشہ کے دونوں ماموں فوراً سے پیشتر بولے تھے۔ میری نظریں آپ پر ہی رہیں گی، وہ انہیں گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور تمہیں یقیناً کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا خسارہ اٹھایا ہے تم نے اپنی زندگی میں، اور میرا کتنا بڑا فائدہ کر دیا، کیونکہ میں اور زائشہ آج ہی ملے تھے تمہاری شادی میں، اور دیکھو کیا سے کیا ہو گئے۔ وہ تو مجھے جانتی تک نہیں تھی، لیکن میں نے اسے تم سے بدلہ لینے کی ایک راہ دکھائی، اور دیکھو آج وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تو سعد کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگیں۔ لیکن تمہارے آنے سے پہلے ہی اس کا کردار خراب۔ اس سے پہلے کہ سعد اپنی بات مکمل کرتا، دستگیر شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اتنی زور کا دبوچا تھا کہ سعد کرا اٹھا تھا۔ نہ 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 بیٹا نہ، غلطی سے بھی میری بیوی کے کردار کے بارے میں بات مت کرنا، کیونکہ مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ تمہاری طرح اس سے دکھاوے کی محبت نہیں کی میں نے۔ اور ہر دفعہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، یہ تمہیں جلد سمجھ آ جائے گا، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ سرخ آنکھوں سے کہتا ریسٹ روم کی طرف جا چکا تھا، جبکہ سعد کو اپنا آپ پتہ نہیں کیوں خالی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر چہرے پر گرتا اس کی شکست واضح کر گیا تھا۔ زائشہ جو ریسٹ روم میں دستگیر شاہ کا انتظار کر رہی تھی، دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلنے پر پلٹی تو رمشا کو دروازے میں کھڑا پایا، جو خوخوار آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے خطرناک تیوروں سے اپنے پاس آتے دیکھ زائشہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری شادی خراب کرنے کی؟ تمہاری وجہ سے میرا سب سے اہم دن برباد ہو کر رہ گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستی ہوئی زائشہ کا ہاتھ دبوچ کر بولی، یہاں تک کہ اس کے ناخن پر زائشہ کے بازو میں دھسنے لگے تھے۔ درد کے مارے زائشہ کی سسکی نکلی تھی۔ چھوڑے میرا بازو، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ واہ بھائی، ایک امیر زادے سے شادی کرنے کے بعد تم میں بھی تیور آ گئے ہیں۔ بھول گئی ہو ساری عمر میری اترن پہنتی آئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں ہاتھ باندھ کر بولی، مقصد صاف اسے اس کی اوقات یاد دلانا تھا۔ وہ پہلے کی بات ہے آپی، مگر اب شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میرے پیار کی اترن میں نے آپ کو دے دی ہے، جس کے ساتھ شاید آپ کو ساری عمر گزارنا پڑے گا۔ وہ بھی سرخ آنسوں سے لبریز آنکھوں سے بولی تو زائشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ یہ کیسے بھول گئی تھی کہ سعد ایک اترن ہے اور اس نے خود سعد کو اپنی قسمت بنا لیا ہے۔ اندر آتے دستگیر شاہ کے قدم زائشہ کی بات پر تھمے تھے اور ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ واہ کیا بات ہے، میرے سے جڑتے ہی میری بیوی بھی شیرنی بن گئی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ تمہاری اتنی ہمت، کیا تم مجھ سے ایسے بات کرو گی؟ بھول گئی ہو ساری عمر کیسی زندگی گزارتی آئی ہو؟
اب ایک امیر زادہ کیا آ گیا تمہاری زندگی میں تو سر چڑھ کر بول رہی ہو؟ یہ مت بھولو کہ اس نے تمہیں بس اپنے دل بہلانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ جس دن اس امیر شخص کا تم سے دل بھر گیا وہ تمہیں پھر سے پھینک دے گا ہمارے در پر۔ آنا تو تمہیں ہمارے پاس ہی پڑے گا ہمارے تلوے چاٹنے کے لیے، اس لیے اپنی اوقات مت بھولو۔ اور یہ تو بتاؤ کیسے پھانسا تم نے وہ امیر شخص؟ ویسے تو تم بڑی پارسا بنی پھرتی ہو۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹتی تھی۔ عائشہ کو اپنے جسم میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا، جبکہ رمشا کے لیے ناخنوں سے اس کے گال بھی زخمی ہو گئے تھے۔ بس کر دیں آپی، کتنا گریں گی آپ؟ میں آپ جیسی نہیں ہوں جو کسی بھی شخص کو اپنے چنگل میں پھانس لے۔ محبت کرتی تھی میں سعد سے، مگر ان کے میرے خلاف ذہن میں زہر آپ نے بھرا ہے۔ میں سب جانتی ہوں اور آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر رمشا کی پکڑ اس پر سخت ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات باہر کھڑے دستگیر شاہ کو بھی ناگوار گزری تھی۔ بھلا وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس سے کم عقل دھوکے باز سعد کا نام کیسے لے سکتی تھی؟ وہ دروازہ دھکیلتے غصے سے اندر داخل ہوا تھا اور جھٹکے سے رمشا کی گردن پکڑتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ میری بیوی سے دور رہو، اگر تم مجھے کبھی اس کے قریب بھی بھٹکتی نظر آئیں تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تمہارے کرتوتوں سے انجان نہیں ہوں میں، تمہارے کتنے عاشق سب جانتا ہوں۔ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو 200 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اس کی بات پر رمشا اندر تک ڈر گئی تھی، جبکہ گلا دبنے سے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت مر جائے گی، مگر جیسے ہی دستگیر شاہ نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ بری طرح اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی تھی۔ عین ممکن تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جانا تم ٹھیک ہو؟ دستگیر شاہ اس کا چہرہ تھامتے اس کے چہرے پر سرخ خراشیں دیکھتے پریشانی ظاہر کرتے بولا، اور مداوے کے لیے اس کے زخموں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے تھے۔ جبکہ رمشا کی یہاں موجودگی میں اتنی بے باک حرکت پر عائشہ کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ آنکھیں تو رمشا کی بھی یہ منظر دیکھ کر ابل پڑی تھیں۔ اسے دستگیر شاہ سے اتنی بڑی بے باک حرکت کی امید نہیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو وہ عائشہ کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا چاہنے لگا تھا؟ اس بات کو سوچتے ہی رمشا جل کر خاک ہونے لگی تھی اور اسے کینہ توز نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ مگر دستگیر شاہ کو کیا پرواہ تھی کہ کوئی تیسرا بھی ان کے میں موجود ہے۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ سب باتوں کو نظر انداز کرتے عائشہ نے اس سے پوچھا، جو اس کے نہایت قریب کھڑا تھا۔ رمشا کی دل بہلانے والی باتوں نے اسے اندیشوں میں پھنسا دیا تھا۔ گیس کرو ذرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، دستگیر شاہ اس کے نازک گھڑی جیسے لبوں پر جھکا تھا، جو کافی دیر سے اسے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ عائشہ اس کے اس عمل پر دنگ رہ گئی تھی، جبکہ رمشا سے یہ سب ضبط نہ ہوا تو وہ حسد اور جلن کا شکار ہوتے وہاں سے بھاگی تھی کہ عائشہ کو اس سے بہترین شخص کیسے مل گیا تھا۔ جبکہ اس کے لبوں پر گرفت مضبوط کرتے دستگیر شاہ نے اسی کے ساتھ لگا دیا تھا اور اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ عائشہ اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نازک سی گڑیا بھلا اس کھٹے شخص کو کیسے ہٹا سکتی تھی؟ پلیز ایسا مت کریں یہاں۔ اب دستگیر شاہ کو اپنی گردن سے گستاخیاں کرتے کندھے تک بڑھتے دیکھا۔ عائشہ کا ضبط جواب دے گیا تھا، اس لیے وہ سسک کر بولی تو دستگیر شاہ ہوش میں آتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور اس کے کندھے پر آخری سلگتا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا
اور اس کے کندھے سے اس کی شرٹ صحیح کی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹ روم سے باہر نکلا تھا۔ اب تک ہال میں بہت زیادہ نیوز رپورٹر جمع ہو چکے تھے کیونکہ جانی مانی شخصیت دستگیر شاہ نے اچانک شادی کر لی تھی۔ میڈیا کو دیکھتے وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھے تھے اور دستگیر شاہ نے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی اور صوفے پر بٹھایا۔ میڈیا والے کھٹاکھٹ تصویر بنائے جا رہے تھے۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ ظاہشہ یہ دیکھ رہی تھی کہ دستگیر شاہ اندر والے دستگیر شاہ سے کتنا مختلف تھا۔ جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ اتنا رحم دل تھا، باہر آتے ہی اس کے چہرے پر سخت تاثرات چھا گئے تھے، جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ ادھر دیکھو اور مسکراؤ۔ اس کی ہلکی سی سنجیدہ سرگوشی پر ظاہشہ نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی نرم تاثر نہیں مل رہا تھا۔ میڈم ادھر دیکھیں اور مسکرائیں۔ ایک فوٹوگرافر نے اسے اپنی طرف دیکھتے اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے جیسا کہا وہ ویسا کرتی رہی۔ میڈم دستگیر شاہ نے آپ سے اچانک شادی کیوں کی؟ کیا وہ آپ سے محبت کرتے تھے یا پھر آپ نے ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کی؟ ان کے اتنے اسٹریٹ فارورڈ باتوں پر ظاہشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر دستگیر شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی اور چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں جو دستگیر شاہ کی بیوی سے ایسے سوالات پوچھ رہے ہو، وہ بھی میری موجودگی میں؟ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا جس سے اس رپورٹر کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل لوگ ایسے سوالات کرتے رہیں گے، مجھے اس کا جواب دینے دیں۔ وہ دستگیر شاہ کے ہاتھ پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو دستگیر شاہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آخر وہ کیا کہنے والی تھی؟ میں جانتی ہوں آپ سب لوگوں کو یہی لگے گا کہ میں نے دستگیر سے ان کی دولت کے لیے شادی کی ہے، مگر یہ سب غلط ہے۔ دستگیر مجھے جہاں بھی رکھیں گے میں ان کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ جگہ رہنے کے قابل ہو یا نہ ہو۔ دستگیر سب سے مشکل ترین وقت میں میری زندگی میں آئے ہیں اور آج شاید انہی کی وجہ سے میں یہاں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ ان کے ہر سکھ اور دکھ میں ان کا ساتھ دوں گی، چاہے ان کے پاس دولت رہے یا نہ رہے، وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ اس معصوم کی آنکھوں میں اسم اور سچائی دستگیر شاہ کو اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ کتنی اچھی تھی اور دستگیر شاہ نے اس سے شادی کیوں کی تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔ کیا وہ اب بھی اپنے مقصد پر قائم رہ پائے گا؟ وہاں موجود سارے لوگ اس کے جواب سے متاثر ہوئے تھے اور اس کی تعریف کرنے لگے تھے، جبکہ دستگیر شاہ ایک جھٹکے میں کھڑا ہوا تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے ان سب کی نظروں کے سامنے سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اسے لیے اپنے مینشن میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ اتنی اعلیٰ اور بڑی جگہ پر رہتا ہے۔ ظاہشہ نے تو یہ سب صرف ٹی وی میں ہی دیکھ رکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل میں بھی کوئی ایسی جگہ وجود ہے، مگر آج وہ یہ جان گئی تھی جب وہ دستگیر شاہ کے ساتھ چلتی ہوئی اسی مینشن میں داخل ہوئی تھی جو اب اس کا گھر تھا۔ اندر کی ہر ایک چیز اپنی مثال میں آپ تھی۔ پورے مینشن کو قیمتی چیزوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا
تو کمرے کو دیکھ کر ذائشہ اور بھی حیران ہوئی تھی، کیونکہ کمرہ اس کے پورے مینشن سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن دستگیر شاہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ چونکی تھی اور حال میں لوٹی تھی۔ میری امی کہاں ہے؟ اب تو مجھے ان سے ملوا دیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے شادی کر لوں گی تو آپ مجھے ان سے ملوا دیں گے۔ کہاں ہے میری امی؟ اس کے پاس آ کر ذائشہ بے چینی سے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جو اس نے جھٹکے سے چھڑایا تھا۔ اس کے انداز پر ذائشہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ تمہاری امی اب بھی وہیں موجود ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو کیا آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ وہ دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ دستگیر شاہ کے بدلے تاثرات اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے، جیسے کوئی اور ہی شخص ہو۔ کون ہیں آپ اور آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سمیت حیرت سے ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی، کیونکہ اب اسے دستگیر شاہ پر بالکل بھی بھروسہ نہ رہا تھا۔ تمہارے اندر موجود اس دل کے لیے۔ وہ اس کے دل کے مقام پر اپنی انگلی سے دستک دیتے ہوئے بولا، تمہارے اندر موجود دل میری بیوی کا ہے اور آج اس کی ہی بدولت تم سانسیں لے رہی ہو۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے درد برداشت کرتے اس پر نہایت خوفناک حقیقت آشکار کرتے ہوئے بولا، تو ذائشہ کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ یہ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ کیا یہ دل اس کا نہیں تھا؟ اس نے اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکن پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب یہ دل؟ وہ لرزتے ہوئے لبوں سے پیچھے دیوار کو لگتی آنسوؤں کی آمیزش بھری آواز میں بے یقینی سے بولی، صحیح سمجھی، اپنا دل میری پہلی بیوی پریہ نے تمہیں دیا، جس کی بدولت آج یہاں تم زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کو تھام کر اونچا کرتا پراسرار آواز میں بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک چکا تھا۔ اچانک ہی دل میں اٹھتا درد محسوس ہوا تھا۔ یہی سچائی ہے، اسی لیے میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کی۔ بھلا مجھے تم جیسی لڑکی آخر کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ وہ اس کی ذات کو رونتے ہوئے بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس لیے اگر میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں استعمال کروں، اپنا دل بہلاؤں، تو یہ غلطی سے بھی مت سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ فقط اس دل کی وجہ سے میں تمہارے قریب آؤں گا، اپنی پہلی بیوی کے دل کی چاہ میں، نہ کہ تمہاری۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتا آخر میں اس کے دل کے مقام پر اپنا سلگتا ہاتھ رکھتا بولا تو وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ مطلب اس کا شوہر اس کو کسی دوسری عورت کا متبادل نہیں بلکہ پوری طرح اپنی پہلی بیوی ہی تصور کر رہا تھا۔ تو اس کی شخصیت کہاں گئی؟ وہ بے حس چیز تھی یا کھوکھلا جسم جسے استعمال کر کے پھینک دیا جائے؟ نہیں ہوں میں آپ کی پریہ، میں ذائشہ ہوں، میری اپنی پہچان ہے۔ میں نے آپ کی بیوی کو نہیں کہا تھا کہ وہ اپنا دل مجھے دے۔ وہ چیخ کر دھکا دیتے اسے پیچھے کر کے بولی تو وہ بری طرح سلگ گیا تھا خود کو دھتکارنے پر۔ اب تمہاری اتنی سکت نہیں کہ میرے منہ سے منہ موڑ سکو۔ جب میں چاہوں گا تمہیں میری پناہوں میں آنا پڑے گا،
کیونکہ تم پر، تمہارے دل پر، اس پورے جسم پر میرا حق ہے۔ وہ جھٹکے سے اسے کمر سے تھام کر خود سے قریب تر کرتے اس کے وجود پر گہری نظریں گاڑے سلگتی سرگوشی کرتے بولا، اور اس کے نیم برہنہ گردن پر دہکتے انگارہ ہوتے لب رکھے تھے۔ عائشہ کو لگا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ جھٹپٹا کر اسے دور دھکیل گئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، کراہیت محسوس ہوتی ہے مجھے آپ کے لمس سے۔ جو اپنی بیوی کے سامنے ہوتے تخیل میں کسی اور عورت کو رکھے، گھن آتی ہے مجھے آپ سے۔ وہ چیخ چیخ کر روتی اسے دوزخ جیسی آگ میں دھکیل گئی تھی۔ مجھ سے گھن آتی ہے، میرے لمس سے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھڑکتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے اس کی طرف قدم بڑھاتے بولا، اور اسے دبوچ کر بیڈ پر پٹکا تھا۔ آج تمہیں بتاؤں گا گھن کسے کہتے ہیں۔ جب تمہیں اپنے وجود پر میری مہر ملے گی تو خود سے بھی گھن کھاؤ گی تم۔ وہ اس کے آستین چیرتے ہوئے بولتا، کوئی وحشی ہی لگ رہا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ وہ تڑپ رہی تھی اس کی ظالم قربت میں جو اس کے جسم کو اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی، اور شاید اسے بھی۔ تمہارے وجود کو خود میں ایسا قید کر لوں گا کہ کوئی نجات نہیں دلا سکے گا تمہیں زندگی بھر میری دسترس سے۔ وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتا ہوا بولا تو عائشہ کا دل کیا فنا ہو جائے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ میں اس سے بھی برا کروں گا ڈارلنگ، بس تم دیکھتی جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کی واحد روشنی بھی بجھا چکا تھا، اور اسے میں خود میں بھیجتا چلا گیا بغیر اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو اس ظالم کی پناہوں میں پایا۔ اسے شدت سے خود سے کراہیت محسوس ہوئی تھی کہ وہ فوراً اس کا حصار توڑتی کمرے میں موجود واش روم میں بھاگی تھی، اور شاور آن کر کے خود نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ خود کو بری طرح رگڑنے کے بعد بھی اس ظالم کا لمس اسے پور پور پر محسوس ہو رہا تھا۔ آخر 1 گھنٹے وہ یوں ہی بھیگتی رہی اور قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہاتی رہی۔ کہاں جاتی وہ، اس کا تھا ہی کون؟ اور وہ تو اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا۔ اس کو تو خود کے قریب آنے سے بھی نہیں روک سکتی تھی۔ آخر کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ دستگیر شاہ کی آنکھ جب کھلی تو خود کو بستر پر تنہا پا کر وہ فوراً بیدار ہوا تھا، اور واش روم سے آتی آواز کی سمت بھاگا تھا، جہاں پتہ نہیں وہ کب سے بھیگتی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ وہ اسے جھٹکے سے اٹھا کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ تلخی سے مسکراتی، خود پر سے آپ کا لمس ہٹا رہی ہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تو وہ اس کی ہٹ دھرمی پر لب بھینچ کر رہ گیا، اور اسے باہوں میں بھرتا باہر نکلا اور فون سے اپنی خاص ملازمہ روزی کو بلایا جو اس نے خاص کاموں کے لیے رکھی تھی۔ روزی، اس کے کپڑے بدلواؤ اور اسے ناشتے کے لیے تیار کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی اسٹڈی میں جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اسے جاتے دیکھ گہری شکر کی سانس بھرتی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ دوپہر میں اسے کھانے کے لیے بلایا گیا مگر وہ پھر بھی نہ نکلی۔ اب تو رات ہونے کو آئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ یوں ہی دم سادے نیچے بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب روزی دوبارہ اندر آئی، میڈم، میں روزی ہوں، یہاں کی کیئر ٹیکر۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ وہ شائستہ لہجے میں بولی تو عائشہ کو کچھ ڈھارس ملی۔
سر آپ کو ڈنر کے لیے بلا رہے ہیں. آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا. اٹھیے. وہ اس کی اٹھنے میں مدد کرتی بولی مجھے بھوک نہیں ہے. وہ اٹھتے ہوئے بولی مگر یہ سراسر جھوٹ تھا. اسے بہت بھوک لگی تھی. مگر میڈم سر نے کہا ہے آپ کو لازمی کھانا کھانا ہوگا ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی. ٹھیک ہے وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنی بھوک کا کیا کرتی. اس لیے اپنی بھوک سے مجبور ہوتی وہ اس کے پیچھے چل دی. روزی اسے ایک عالیشان کمرے میں لے آئی تھی. میڈم یہاں انتظار کریے میں ابھی آئی. یہ کہتے ہی روزی وہاں سے فوراً غائب ہو چکی تھی. یہاں تو کھانا ہونا چاہیے تھا مگر کھانا کہاں ہے. وہ وہاں موجود ٹیبل کو دیکھتے سوچ رہی تھی. جب دروازہ لاک ہونے کی آواز پر وہ پلٹی تو دستگیر شاہ کو وہاں بند کمرے میں دیکھ اس کا گلا خشک ہوا تھا. کیا تم نے مجھے ڈنر کے لیے نہیں بلایا تھا؟ کہاں ہے کھانا؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی بولی. آواز میں لرزش واضح تھی. کھانے کے لیے ہی بلایا ہے اور آج کے ڈنر میں میں تمہیں کھانے کا ارادہ رکھتا ہوں. وہ لبوں کا کونا دانتوں تلے دبا کر گردن ترچھی کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا اور شرٹ اتار کر پھیرتا فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے. اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو. وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولا. میں نے تمہاری بیوی کو نہیں کہا تھا کہ مجھے دل دے. پھر تم اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ مجھے جانے دو پلیز. وہ اٹکتے ہوئے بولی. اور تم بھی میرے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہو گی بس مجھے سوچو گی. وہ اس کی بات انسنی کرتے بیڈ پر دھکیلتے بولا اور اس پر حاوی ہوا. آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی روح میں سرایت کیسے کرتے ہیں. وہ اس کی گردن سے بال پیچھے کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا. کمینے انسان چھوڑو مجھے. وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی. اچھا اپنا حق وصول کروں تو بھی میں کمینہ. وہ طنزیہ انداز میں کہتے اس کے بازو بیڈ سے لگا گیا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا کہ وہ کڑ کر رہ گئی. آنسو آنکھ کے کونے سے نکل کر گرتا بیڈ میں جذب ہو گیا. وہ اس سے پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھوں میں الگ رنگ دیکھ کر چونک گیا جو اس کی قربت سے گہرے سانس بھر رہی تھی. دستگیر شاہ تم بھی مجھے پہ نہیں چاہتے نہ میں تمہیں تو چلو پھر ایک دوسرے کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو مرضی کرو میرے ساتھ مگر میری امی کو چھوڑ دو اس کے بدلے. اس کی بات پر وہ دنگ رہ گیا تھا اور جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تھا. اسے ظاہشہ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی. تم بہت الگ ہو اور دستگیر شاہ کو الگ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں ہمیشہ. وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا بولا. لیکن دل میں یہ بات شدت سے چبھی تھی کہ اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی جبکہ وہ بھی اسے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. یہ چیز اسے اندر ہی اندر چبھ رہی تھی. تم جاننا نہیں چاہو گے کہ میں نے تمہاری بیوی کا دل کیوں قبول کیا. اس کے باہر جاتے قدم ظاہشہ کی بات پر زنجیر ہوئے تھے
جبکہ پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے، کیونکہ تم مطلبی تھی، وہ مرنے والی تھی اور تمہیں اس کا دل چاہیے تھا، تمہیں یہ بیکار زندگی جینے کے لیے اس کا دل چاہیے تھا۔ وہ سلگ کر اسے دیوار سے لگاتا ایک ایک بات دہرا کر بولا، نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی ایسا۔ میرا دل تو بچپن سے ہی کمزور تھا، مجھے دل کی بیماری رہی، مگر میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ وہ اسے دیکھے گئی، تمہاری بیوی نے اپنی مرضی سے اپنا دل مجھے دیا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسے تم جیسے جسم نوچ کھانے والے کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا، جو صرف بیوی بھی طلب پوری کرنے کے لیے بناتا ہے۔ تحفے تم پر، وہ بھی چیخ کر بولی۔ خبردار، چپ، بالکل نام مت لو اس کا، تمہاری جرت کیسے ہو اس کا ذکر کرنے کی، تم اس قابل نہیں ہو، اگر آئندہ ایسی کوئی بکواس کی تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ اس کی گردن دبوچتے بولا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ میری جان لینے کا دل کر رہا ہے یا اپنی کراہیت آمیز سچائی برداشت نہیں ہو رہی؟ وہ طنزیہ انداز میں کہکہا لگاتی اسے آگ کے تڑپتے دریا میں دھکیل گئی تھی۔ اس شخص نے اس کا جسم نوچا تھا، اس کا دل نوچا تھا، یہاں تک کہ اس کی روح بھی نوچی تھی، پھر وہ کیوں کر اس کا کلیجہ نہ نوچتی؟ اپنی باتوں سے مد مقابل کو ٹھیک ٹھاک اذیت کے تپتے صحرا میں دھکیل چکی تھی، اور اب زخمی ہونٹوں پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی، جیسے روح میں سکون اترا ہو مجرم کو اذیت پہنچا کر۔ زبان کاٹ دوں گا اگر ایک بھی لفظ مزید کہا، وہ خطرناک لہجے میں بولا، عین ممکن تھا وہ اس کی جان تک لے جاتا۔ ارے ارے، ابھی سے مان پڑ گئی سننے کی سکت، برداشت نہیں ہو رہی سچائی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تمہیں عورت صرف دل بہلاوے کا سامان لگتی ہے؟ اس کی محبت کو پرکھا ہی کہاں ہے تم نے؟ محبت محبت کا راگ الاپ لینے والے غافل، تم تو بیوی کو بھی طوائف کی طرح وقت گزاری کے لیے استعمال کرتے ہو، پھر محبت جیسے پاک لفظ کا مطلب کیسے جانتے ہو گے؟ اس کی بات پر برداشت کھوتے اس کا ہاتھ عائشہ کے چہرے پر اٹھا تھا اور اس کے نازک رخسار پر سرخ نشان چھوڑتا چلا گیا، مگر حد تو یہ تھی کہ وہ پھر بھی روئی یا چلائی نہیں، بلکہ اس کی بے بسی پر ہنس دی تھی۔ اذیت بھری تلخ مسکراہٹ۔ تم مجھے مار سکتے ہو، میری زبان کاٹ سکتے ہو، مگر سچ کو کیسے دفناؤ گے؟ مجھے مارنے سے حقیقت نہیں بدلے گی دستگیر شاہ، یہی سچ ہے جسے تم تو کیا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ تمہاری بیوی تمہاری خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی اور تم کچھ نہ کر پائے۔ وہ اپنے پیروں تلے اس کا دل کچلتے بولی تو وہ اس کا منہ دبوچ گیا۔ چپ، ایک دم چپ، تمہاری ساری باتیں بکواس ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں، جن پر مجھے ذرہ برابر بھی یقین نہیں۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میری بیوی مجھے بہت چاہتی تھی۔ وہ غرا کر بولا تو وہ تلخی سے مسکراتی۔ وہ تو تمہیں چاہتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تم، کیا تم اسے چاہتے تھے یا اس کے جسم کو؟ وہ زبان سے اس پر کوڑے برساتے بولی تو دستگیر شاہ نے اس کے بال دبوچ کر اسے قریب تر کیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، یہ سب یہاں سے فرار کے بہانے ہیں، جن میں میں بالکل بھی نہیں آنے والا، اور یہاں سے جانے کی تو سوچنا بھی مت، ورنہ کھڑے کھڑے جان نکال دوں گا، اور مجھے یہ سب باتیں یاد دلانے کے لیے انعام تو بنتا ہے تمہارا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھتی، اس کے لبوں پر اپنی دکھتی دہکتی ہوئی گرفت لگا گیا کہ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کیسا شخص تھا یہ، ان سب باتوں کے بعد بھی اسے یہ سب سوج رہا تھا۔
وہ اس سے پیچھے ہوا تو تمسخرانہ انداز میں اس کے لبوں کو دیکھا جو زخمی ہو کر خون بہا رہے تھے۔ وہ اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے زخمی ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی آنسو بہانے لگے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اسے صحت مند دل کی اشد ضرورت تھی۔ فلیش بیک ماضی۔ عائشہ پیدائشی طور پر کمزور دل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کے دل میں سوراخ تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا گیا تھا، اور اب جب وہ بڑی ہو چکی تھی تو یہ اس کے لیے زیادہ خطرے کی بات تھی۔ زیادہ کام کرنے یا بھاگنے کی وجہ سے جلدی اس کا سانس پھول جایا کرتا تھا۔ اس کو لگتا تھا وہ جلدی مر جائے گی، مگر اس کی امی یہی کہتی تھی کہ بیٹا عائشہ، امید کا دامن آخری وقت تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا پتا قسمت کب آپ کو ایک موقع دے دے جس کی آپ تلاش میں ہیں۔ اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی جو اس کے بھائی بھابیاں مر کر بھی نہ کر پاتے۔ عائشہ کی ماں گھر میں تو کام نہیں کرتی تھی کیونکہ عائشہ ہی کر لیا کرتی تھی، مگر وہ باہر ضرور کام کیا کرتی تھی تاکہ ان کی بیٹی کی آنے والی زندگی سنور سکے، وہ جی سکے، اس کی شادی ہو سکے، وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزار سکے۔ مگر کیا یہ سب ممکن تھا؟ اور ایک دن ایسا ہوا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ اس کے ماموں کے بیٹے کے آنے سے کافی عرصہ پہلے ایک دن عائشہ اچانک کام کرتی ہوئی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی مامیوں کو تو لگا تھا کہ وہ کام سے بچنے کے لیے ناٹک کر رہی ہے، مگر جب اس کی ماں گھر لوٹی اور اپنی بیٹی کو زمین پر پڑے پایا تو ان کی جان تک نکل گئی۔ عائشہ، عائشہ میری جان، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اٹھو، آنکھیں کھولو، اپنی ماما کی بات سنو، ہوش میں آؤ۔ یہ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ بھابھی بتائے نا، اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بلکتی ہوئی بولی تو سب بھابیاں بیزاری سے منہ بنانے لگی تھیں، جیسے یہ تو ان کے آئے دن کا معمول ہو۔ اب تو وہ بے حس بن چکی تھیں جن پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کسی بات کا، چاہے بات کسی کی جان پر ہی کیوں نہ آ جائے۔ مگر انہیں صرف اپنے کام سے مطلب تھا، یہ تو وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ خدارا، اگر کوئی مدد نہیں کرنی تو کم از کم ایمبولینس کو ہی بلا دیں، میری بچی مر رہی ہے، مگر آپ لوگوں کو کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ فریاد کر ہی رہی تھیں کہ ان کے بھائی گھر آ چکے تھے اور وہ اپنے بھائی کے پاس بھاگی تھی۔ بھائی پلیز دیکھے نا، میری عائشہ کو کیا ہو گیا ہے، اسے ہسپتال لے کے چلو، میری بچی مر رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ ان کا گریبان جھنجھوڑ کر بولی تو ان کے بھائی فوراً عائشہ کو سنبھالتے گاڑی میں لے کر آنن فانن ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس کی کرٹیکل حالت کو دیکھتے ہی اسے فوراً انڈر آبزرویشن لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ انہوں نے عائشہ کو لانے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ آدھے گھنٹے تک ڈاکٹرز اندر مصروف رہے اور باہر ان کی جان پر بنی رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹرز باہر آئے وہ تیر کی طرح ان کی طرف لپکی تھی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا میری بچی کو؟ کیسی ہے وہ؟ اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ آنسوؤں پر بمشکل بند باندھتے ہوئے بولی تو ڈاکٹر انہیں تعصب سے دیکھ کر رہ گئے۔ کتنی دیر سے آپ لوگ ان کا علاج ڈیلے کر رہے ہیں، انہیں اشد آپریشن کی ضرورت ہے، ان کا دل کام کرنا بند کر چکا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، اگر کل تک ان کا آپریشن نہیں کیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے جلدی سے آپریشن کے پیسے جمع کروائیے تاکہ ہم ان کا آپریشن شروع کر سکیں، ورنہ ہمیں کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کہ اگر ان کا آپریشن کل تک نہ ہوا تو وہ زندہ نہیں رہ پائیں گی۔
ڈاکٹر فیصلہ سناتے جا چکے تھے. ان کی اتنی سیدھی اور شفاف بات پر وہ زمین پر ڈھہ گئی تھی، جبکہ عائشہ کے ماموں آپس میں پریشانی سے نظر میں تبادلہ کرنے لگے، کیونکہ ان کے پاس اتنی خطیر رقم نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو وہ عائشہ پر بالکل بھی نہ لگاتے. آخر وہ اپنی اولاد کے لیے رکھی جمع پونجی اپنی بہن کی اولاد پر کیوں لگاتے؟ بھائی خدارا میری بچی کو بچا لو، وہ مر جائے گی. اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ کچھ بھی کریے، بچائیے اسے. کچھ پیسے میرے پاس ہیں، باقی کے آپ ڈال دیں، میری بچی کی زندگی بچ جائے گی. وہ ان کے ترلے ڈالتی بولی تو وہ بے رحم بنے بولے، معاف کرنا بہنا، بات یہاں ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی ہے. آخر کہاں سے لائیں گے ہم لاکھوں؟ گھر بیچ کر خود سڑک پر آ جائیں یا بھیک مانگیں؟ دوست کوئی اتنے امیر نہیں ہمارے جو قرض دے دیں، اور اگر دے بھی دیں تو ہم قرضہ کیسے اتاریں گے؟ یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. وہ صاف ہاتھ جھاڑتے بولے تو پیچھے بینچ پر بیٹھی لڑکی جو کب سے ان کا تماشا دیکھ رہی تھی، غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتی چلی گئی. کوئی اتنا کمزور اور شفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنی ہی بہن کو ذلیل کر رہے تھے یہ لوگ. اندر ان کی بیٹی مر رہی تھی اور ان کے بھائیوں کو صرف پیسوں کی پڑی تھی. پیسہ ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھا. ان کے پاس کوئی راہ نہ بچی تو وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی تھی اور ان کے پاؤں پکڑ کر التجا کرنے لگی تھی. خدارا بھائی میری بچی کو بچا لیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، میں اس کو مرتا نہیں دیکھ سکتی. میں آپ کے لیے سب کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. میں تمام عمر آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، مگر میری بچی کو کسی بھی طرح بچا لیں. ظلم اور صفاقی تو اتنی تھی ان بھائیوں میں کہ وہ اپنے پاؤں چھڑا گئے تھے. وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی. کیا وہ اب اپنی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتی؟ ان کے بس میں نہ تھا یہ سب. انہوں نے اپنے مر جانے کی دعا کی تھی اب بھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہمت ہارتی، دو مہربان ہاتھوں نے انہیں بمشکل اٹھایا تھا. اٹھے آنٹی، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اوپر بیٹھے یہاں میرے ساتھ. اس مہربان لڑکی نے انہیں سامنے بینچ پہ بٹھایا تھا اور ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو صاف کیے تھے اور گھور کر غصے سے ان کے بھائیوں کو دیکھا تھا. کتنے شفاق اور بے رحم ہیں آپ لوگ. لالچ تو آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. شکلوں سے تو آپ لوگ شریف گھرانے کے لگتے ہیں، مگر دل نہایت کالے اور کھوٹے ہیں. وہ ان لوگوں کی خود غرضی دیکھتے ہوئے پھٹ پڑی تھی. او بی بی، اپنے کام سے کام رکھو، پرائے پھڈے میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم پیسوں کا انتظام کر بھی لیتے ہیں تو دل کہاں سے لاتے؟ کون دے گا اسے اپنا دل؟ دل مفت میں نہیں ملا کرتے. اگر اتنی ہی انسانیت جاگ رہی ہے تمہاری تو خود اپنا دل دے دو. دے سکتی ہو؟ نہیں نا تو بات بھی مت کرو. عیاری سے یہ کہتے انہوں نے اس لڑکی یعنی پریہ عرف دستگیر شاہ کی زوجہ کو ایک نئی راہ دکھائی تھی. جان تو ویسے بھی اس کی جانے ہی والی تھی. اگر یہی جان کسی کے کام آ جاتی تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی. لمحے میں اس نے اپنی زندگی کا اور اندر پڑی اس جان کا فیصلہ کیا تھا. آپ ٹینشن مت لیں، آپ کی بیٹی کا علاج بھی وقت پر ہوگا، پیسے بھی ملیں گے، اور میرا دل بھی. اس کی بات پر وہ سب ششدر رہ گئے تھے، جبکہ عائشہ کی ماں حیرت سے اسے یکٹک دیکھنے لگی تھی. بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کون دے گا ہمیں پیسے؟ اور تم کیوں اپنا دل دے رہی ہو بیٹا؟ کیوں کر رہی ہو ہماری مدد؟ وہ بے یقینی سے بولی. آنکھوں میں حیرت اور ہلکا سا خوشی کا تاثر تھا، لیکن اس کی بات سنتے ہی وہ پریشان سے زیادہ بے یقین ہو گئی تھی. آخر وہ اپنا دل ان کی بیٹی کو کیوں دینا چاہتی تھی؟
ان کو حیرت میں مبتلا پا کر وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لگا گئی۔ میں کروں گی آپ کی مدد، آپ فکر مت کیجیے، آپ یہیں رکیے اپنی بیٹی کے ساتھ، میں تمام بندوبست کر کے آتی ہوں۔ ویسے نام کیا ہے آپ کی بیٹی کا؟ وہ اٹھتے ہوئے ان سے الوداع کہتی آخر میں پوچھ بیٹھی تھی۔ کہہ دیجیے گا عائشہ سے کہ پریشان مت ہو، اس کے آگے اس کی پوری زندگی پڑی ہے، اور میں اسے دل کیوں دینا چاہتی ہوں یہ بھی میں اسے ہی بتاؤں گی صرف۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ حیرت سے بس اسے جاتا ہوا دیکھتے رہ گئے تھے۔ رات کے وقت کہیں جا کر عائشہ کو ہوش آیا تھا، اور اس کی ماں نے اسے سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ کیسے اس کے ماموں اس کی مدد سے مکر گئے تھے، جبکہ ایک انجان لڑکی نے ان کی مدد کرنے کا عہد کیا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی بے یقین ہوتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ امی، آخر آج کل کی دنیا میں ایسا کون ہے جو پرایوں کی مدد کرتا ہے؟ ضرور اس میں بھی اس کا کوئی مفاد ہوگا۔ وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہوتی بہت نیگیٹو سوچ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے میری بچی، اس نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور میں آنکھیں پڑھنا جانتی ہوں، وہ کل ضرور واپس آئے گی، وہ پختگی سے بولی۔ لیکن آپ نے اس سے پوچھنا تو تھا امی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا دل مجھے دے رہی ہے؟ اس نے امی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں نے کہا تھا کہ وہ وجہ تمہیں خود بتائے گی، اور ویسے بھی بیٹا اس نے بتایا ہے کہ اسے برین ٹیومر ہے، لاسٹ سٹیج، وہ اس دنیا سے تنگ آ چکی ہے، اور ویسے بھی اس کے پاس وقت نہیں۔ وہ اسے وضاحت دیتے ہوئے بولی، مگر پھر بھی عائشہ مطمئن نہ ہوئی تھی اور کل کا انتظار کرنے لگی تھی جب وہ اس لڑکی کے خود روبرو ہوتی۔ آپریشن سے پہلے عائشہ ابھی تک ماسک میں موجود تھی، جس کے ذریعے اس میں آکسیجن منتقل کی جا رہی تھی۔ وہ یکٹک دیوار کو دیکھ رہی تھی جب ایک لڑکی مریضوں کا گاؤن پہنے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے جاننے میں لمحہ نہ لگا تھا کہ یہ انجان لڑکی وہی تھی، پریہا، جو اسے اپنا دل دینے والی تھی، مگر کیوں یہ اسے سمجھ نہ آیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ اسٹیچر کے پاس بڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، میں خود نہیں جانتی کہ میں کیسی ہوں، مگر آپ بتائیں، آپ مجھے اپنا دل کیوں دینا چاہتی ہیں؟ وہ وقت ضائع کیے بغیر عین مدعے پر آئی تو وہ مسکرا دی تھی۔ تمہاری امی تمہیں یہ تو بتا ہی چکی ہوں گی کہ مجھے برین ٹیومر ہے، مگر وجہ نہیں بتائی ہوگی، میں تمہیں خود بتاتی ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح اپنے ننیال میں پلی پڑی تھی، وہاں مجھ پر بھی کئی قسم کے ستم ڈھائے گئے تھے جن سے دل برداشتہ ہو چکی تھی میں، اور ایک دن ایسے ہی میری زندگی میں دستگیر شاہ آئے۔ وہ مجھ سے محبت کر بیٹھے تھے ان کے مطابق، اور ان کی پرواہ کرنا میرا دل منہ کر لے گیا تھا۔ ان کی فکر مجھے ان کی محبت لگا کرتی تھی، مگر یہی سب میری سب سے بڑی بھول تھی۔ انہوں نے مجھے اس دوزخ سے تو نکال لیا تھا، میرا ہاتھ تھام لیا تھا، مجھ سے شادی کر لی تھی اور محبت کے وعدے کیے تھے، مگر آگے چل کر مجھے یہ بات بہت جلد پتہ چل چکی تھی کہ انہیں مجھ سے محبت تو کبھی تھی ہی نہیں، انہیں تو بس میری خوبصورتی، میرے جسم کی چاہت تھی، اور ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کیا ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے من سے نہیں بلکہ تن سے محبت کرتا ہو، اور میں بھی ایسی ہی بدقسمت نکلی تھی۔ دستگیر شادی کے شروع کے دنوں میں تو بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، پیسہ لٹاتے تھے مجھ پر کہ اب تک میرے پاس تجوریاں ہیں پیسوں کی، مگر وہ ایک شخص نہ رہا میرے پاس جس کی سب سے زیادہ چاہتی مجھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھے وقت کم دینے لگے، یہاں تک کہ ہماری ملاقاتوں میں ہفتے سے مہینوں کے وقفے آنے لگے، لیکن اس سب میں وہ اپنی طلب پوری کرنا نہ بھولتے۔
انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ میرا ٹیومر لاسٹ اسٹیج تک آ پہنچا ہے۔ دن تو میرے پاس ویسے ہی 4 بجے تھے، لیکن اب بھی وہ اپنے کام میں ایسے مصروف ہیں کہ میں ان کو اپنی بیماری تک کا نہ بتا پائی۔ اور یہی وصل اب میں ان کے مقدر میں لکھنا چاہتی ہوں، جہاں ان کی یہی سزا ہے کہ میں انہیں معاف کیے بغیر مر جاؤں۔ وہ شخص جسم کا تو ہو سکتا ہے مگر روح کا نہیں۔ نفرت ہے مجھے اس شخص سے جسے کبھی محبت کی تھی میں نے۔ پریہ کا چہرہ آنسوؤں سے لبریز تھا، اس کی کہانی سنتی ظاہشہ کا بھی، لیکن میری بات کچھ مت کہنا ظاہشہ، میں اب سکون چاہتی ہوں اور اب مجھے وہ موت میں ہی ملے گا۔ ہو سکے تو میرے لیے دعا کرنا اور یہ کبھی مت سوچنا یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا، یہ سب میری اپنی مرضی تھی۔ وہ اجنبی لڑکی اس کے ماتھے پر بوسہ دیے اس پر آخری نظر ڈالے جا چکی تھی۔ پھر آنن فانن ان کا آپریشن ہوا تھا اور پریہ کا دل ظاہشہ کا ہو گیا تھا، اور ایک جھٹکے سے وہ حال میں واپس آئی تھی جہاں دستگیر شاہ اسے کمرے میں بند کرتا جا چکا تھا اور وہ چاہنے کے بعد بھی کچھ نہ کر سکی تھی۔ جی تو ناظرین، کیسے لگی آپ کو آج کی میگا ایپیسوڈ؟ ظاہشہ کے پاس ہے پریہ کا دل، کیا بنے گا اب ظاہشہ کا؟ دستگیر شاہ اس کو معاف کر پائے گا؟ دستگیر شاہ سمجھ پائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنی زیادتی کی؟ ایک معصوم جان کو لے کر آیا محبت کی، لیکن ان محبت کے وعدوں کو وہ پورا نہیں کر سکا۔ کیا دستگیر شاہ سدھرے گا یا ظاہشہ کو بھی کھو دے گا پریہ کی طرح؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے دیکھتے رہنا ہے وحشت زدہ بھیگی رات۔ وعدے کے مطابق میں نے میگا ایپیسوڈ دی ہے، اور آپ یقین کریں اس میگا ایپیسوڈ کو بنانے کے لیے مجھے اتنے جتن کرنے پڑے۔ موبائل میں اسپیس نہیں تھی، 4 گھنٹہ بیٹھ کے میں نے پہلے جو ہے موبائل کی اسپیس کلیئر کی کہ ویڈیو سیو ہو سکے اور میں اپنے وعدے پہ پورا اتر سکوں۔ میں اپنے وعدے پہ پورا اتری ہوں، اب میں دیکھتی ہوں آپ لوگ اپنے وعدے پہ پورا کتنا اترتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ لگاؤں گی نہیں۔ پیٹ میں درد رہے گا کہ آگے کیا ہوا تھا، یہ سوچ سوچ کے پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں۔ اچھے سے آپ نے ویڈیو ساری لائک کرنی ہے، ریویو بھی دینا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اگر آج آپ اچھے سے ویڈیو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو پھر میں آپ کو دوں گی میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 کی سپر ڈوپر میگا ایپیسوڈ کل انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔